ہوم ورک بتائیں، ہوم ورک کا کیا بنا؟ ہوم ورک کے بغیر تو گزارا نہیں ہو پائے گا. سکھانا آپ کو ہے نا، میں صرف بولتا رہوں گا، باتیں کرتا رہوں گا تو آپ بہت ساری چیزیں بھول جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، ہو سکتا ہے آپ ان کو کر بھی نہ پائیں پریکٹیکلی. پریکٹیکل میں آنے کے لیے ہوم ورک تو دینا پڑے گا. اس کورس کا ایک بنیادی حصہ ہے یہ ہوم ورک. اس کے بغیر مشکل ہو جائے گا. کام سمجھ آیا تھا کل آپ کو کیا دیا تھا؟ جی، جو حضرات موجود ہیں مجھے جواب دیتے جائیں. آپ جواب دیں گے تو آگے بات چلے گی نا. لکھ کے دے دیں، وائس میں بول سکتے ہیں تو بول کے دے دیں. مجھے بتائیں کہ کام سمجھ آ گیا تھا، کام دیا کیا گیا ہے آپ کو؟ جی بھائی، کام کے بارے میں مجھے کچھ انفارمیشن دیں، تاکہ پھر، کیونکہ کام کے بغیر میرے لیے تو پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کو میں، یہ کوئی پڑھانے والی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو پڑھا دوں گا اور مطلب آپ اس کا رٹا لگا لیں گے اور اس رٹے کو آپ جا کے وہاں ٹیسٹ میں سنا دیں گے تو جو آپ کا ٹیسٹ لینے والے ہیں وہ آپ کو پاس کر دیں گے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا. میں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھانا ہے. اب آپ انگلی پکڑائیں گے تو چلاؤں گا نا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کام سمجھ آیا تھا، کام کیا دیا ہے؟ اس کا تو کوئی جواب دے دینا آپ میں سے. آپ سب کل موجود تھے کل والی کلاس میں؟ آپ میں سے کسی کا مائک تو بند نہیں ہے؟ میں نے بند تو نہیں کیا ہوا کسی کا مائک؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری وعلیکم آواز آ رہی ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل آواز آ رہی ہے، بولیں. سر تصویر آپ کی نا پوز ہو گئے، رک گئے نا، تصویر آ نہیں رہی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو الحمدللہ آپ کی آئی ہے نا کل پوائنٹس سبق، یہ سبق کو بیسکلی تیار کیسے کرنا ہے، سبق کے پوائنٹس کیسے تیار کرنے ہیں. جی جی بیسکلی آئی تھنک ہمارے اس پہ کل گفتگو ہوئی تھی. جی بالکل. تو آپ نے کوئی کوشش کی اس کے حوالے سے؟ کسی سبق میں کوئی آپ نے مطلب سبق اٹھایا ہو، اس پہ آپ نے کچھ تھوڑا بہت ٹرائی کیا ہو؟
जितना टाइम दिया उतना आप दो। मुझे कुछ बोल रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं? तो इस पे मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको दोस्तों? जी जी, अब तो ज़्यादा अच्छी आ रही है, पहले भी खैर समझ आ रहा हाँ था जो आप कह रहे थे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप फरमा रहे हैं ना कि सबक कल हमने इसी काम के करना था, तो मुझे ये मतलब हुआ कि कल का हमारा क्योंकि मेन टॉपिक था कि सबक की तैयारी कैसे करें ना, जी तो जी। उस पे फिर ये है कि सबसे पहले यही मुराद है दोस्तों आपकी, इसमें कुछ अर्ज करो नहीं कुछ और मुराद है? अगर ये मुराद है तो फिर मैं अर्ज कर देता मेरी तरफ से तो कोई शोर नहीं है, सन्नाटा है, सब सो रहे हैं। हूँ। जी सर सब मैं अर्ज कर रहा था कि सबक की तैयारी के वाले से आपने सबसे पहले फरमाया था कि आपने जो सबक पढ़ाना है मतलब, तो उसकी तैयारी, अच्छा तैयारी में अब किस तरह की चीजें, उसमें चंद चीजें आपने बयान फरमाई थी कि तर्जमा, और तर्जमा किस तरह, जो इबारत के मुताबिक सबसे पहले तो इबारत और फिर उस मुताबिक तर्जमा, फिर तलबा के ये जो तलबा किराम है उनके मुताबिक उस इबारत की तफहीम, नहीं, ये तो आप आगे और चले गए। ये भी ये उसमें बातें थी। अगर सही है, सही है, ये बातें हुई थी। ये अच्छा नहीं, आपको जो होमवर्क दिया गया था वो कुछ और था। जी सर होमवर्क ये नहीं था। होमवर्क ये था कि वो जी जो जी आपको एक लेसन प्लान दिखाया अच्छा गया था ना, वो लेसन प्लान आपने एक जी मतलब जी 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 लिख के लेकर आना था ना राइटिंग में कि मेरा एक मतलब मैंने एक सबक सिलेक्ट किया है। मिसाल के तौर पे आपने रिबा का किताबुल रिबा का जी सर सबक सिलेक्ट कर लिया, या मिसाल के तौर पे आपने किताबुल बे का सबक सिलेक्ट कर लिया, या आपने किताबुल काजी का सबक सिलेक्ट कर लिया, कोई एक सिलेक्ट करके उसमें आपने वो एक मतलब खाका बनाना था, जी जिसको हम क्या ऑफिशियल ज़बान में कहते हैं लेसन प्लानिंग, सबक की खाका बंदी। हाँ ये चीज़ें जो अच्छा थी ये सही है, ये मेरी तकरीर का जी सर हिस्सा थी जो आपने कहा, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा जी 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 कल आपको जी पहला जी स्टेप सर दिया था कि आप एक खाका जी बना सर के सर लाएं। इंशाल्लाह ये भी आपसे करवाऊंगा, ये भी आपसे ही अच्छा करवाऊंगा, आपसे ही बोलूंगा भाई जी जी सर सबक सर तैयार करके आए, इबारत तैयार करके आए, तर्जुमा तैयार करके आए, सब आपसे ही करवाना है मैंने। मैं जब भी तो कह रहा हूँ होमवर्क इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको उंगली पकड़ के चलाना है। कुछ ओ चल के दौड़ के दिखाता अच्छा रहूंगा। जी लबैक। आपको सिर्फ जो है ना वो अच्छा सर माशाल्लाह करने का मौका मिलेगा, सुभान अल्लाह करने का कहने का मौका मिलेगा, अगर मैं खुद दौड़ के आपको दिखाता रहूंगा। मुझे दौड़ना आता है, उड़ना भी आता है ना इस फील्ड में। लेकिन जी सर सर मेरे उड़ने या भागने से आपको सिर्फ एक मज़ा आएगा, एक अच्छा लगेगा। आप सुभान अल्लाह कह लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा। मैंने उंगली पकड़ के आपको चलाना है कि भाई ऐसे हम्म चलो ना, तो उंगली पकड़ानी है आपने। जी सर सर इंशाल्लाह। आप मुझसे वो बात माजर करें अच्छा ना, सब वो आप में से वो सही बात फरमा करें रहे हैं जिन्होंने कुछ काम करने जी की कोशिश की और वो उलझ गए। यानी उन्होंने दो चार कदम चले और फिर वो होता है ना, बच्चा चलना सीख रहा होता है तो दो चार कदम चले तो गिर पड़ा। तो ऐसा कोई है आप में, मतलब अभी पूरा काम तो किसी कोई भी नहीं दिखा रहा ना कि मैं पूरा बना के ले आया। वो लेकर आया हुआ था तो उस पर इंशाल्लाह बड़ी मज़ेदार इस वक्त जी जो सर है हम बात कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस पर हम गुफ्तगू करते और बाकी लोगों को भी उसमें सीखने को मिलता, समझने को, और उनको फिर कल वही होमवर्क करके लाना होता। लेकिन चलें, ये मतलब ये वाला स्टेप इस वक्त हम ओ स्किप कर देते हैं, ये नहीं हुआ। सही है, ये इस वक्त हम नहीं कर सके। अब मुझे वो बताएं जो मतलब दो कदम चले और फिर जो है वो गिर गए, तो उनको फिर उठाते हैं वहाँ से जहाँ पे वो गिरे। लेकिन वो गिरने वाला तो हो ना, तो फिर उठाएं। जी सर सर जी कोई उलझन बताएं कि भाई सबक मतलब जो आपने हमें काम दिया था वो इस वजह से तैयार नहीं हुआ, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई ना, हम समझ ही नहीं पाए आपने मतलब जी मैं किया क्या है। पहला स्टेप तो यही है ना, जब भी मैंने आपसे पूछा कि आप बताएं आपको वो समझ आया मैंने दिया क्या है। चलें वो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया, वो शायद
میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ گیا تھا میں نے کیا دیا تھا. ایسا ہے یا جی نہ سر سمجھ سر آیا تھا؟ جی الحمدللہ اب جی جی انشاءاللہ اب آگے ہیں، اور سر کل انشاءاللہ کلاس شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم ہوم ورک جمع کروا دیں گے انشاءاللہ. اچھا، باقی لوگ بھی ہاں یا نہ کا میسج کر دینا، پتہ چلے بھائی آپ کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ آپ کو دیا کیا گیا ہے، یا مزید اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کو کیا ہوم ورک دیا گیا ہے. شاہ صاحب نے تو اپنا مطلب دے دیا موقف، باقی لوگ بھی ہاں یا نہ کر کے اوکے یا ریجیکٹ کر کے بتا دیں کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آیا کیا تھا معاملہ. صحیح ہے، ایک میسیج آ گیا. اور کیا میری آواز سب تک نہیں پہنچ رہی؟ ایک تو یہ بھی ایشو رہتا ہے یہ نیٹ میں، آپ لوگوں کا رپلائی نہیں آتا نا تو پڑھانے والے کا ذہن الجھ جاتا ہے کہ شاید آواز کا ایشو تو نہیں ہو رہا. سب آواز تو مجھ تک تو کلیئر آ رہی ہے، اگر ہو سکے تو بچے بھی احباب چیک کروا دیں اپنی آواز، یہ بتا دیں مائک اوکے. رپلائی آتا ہے نا تو پڑھانے والا مطلب سیٹسفائی رہتا ہے. میں اصل میں صبح میں بھی آن لائن ہی پڑھاتا ہوں، شاید آپ کو چل گیا ہوگا. تقریباً 17 سال میں نے فزیکل میں پڑھا ہے، اب تقریباً پچھلے 3 سال سے میں آن لائن میں ہی پڑھا رہا ہوں، تو اس لیے آن لائن کا تجربہ اندازہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے سوال کا جواب نہیں آ رہا ہوتا نا تو پھر محسوس ہی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے والے مطلب ہماری بات ہی نہیں سن پا رہے، ان تک ہماری بات ہی نہیں پہنچ رہی. چلیں میں اکتفا کر لیتا ہوں، 2-3 میسیج آ گئے تو امید ہے سب کو آواز آ رہی ہوگی. انشاءاللہ. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے ایک لینا ہے مضمون. میں آج آپ کو ایک اور خاکہ دکھاتا ہوں. صحیح، آج ہم تھوڑا سا مزید ایک اور خاکے پر بات کرتے ہیں. اگر کل کے انشاءاللہ معاملات میں کسی کو کچھ پوچھنے والی بات ہے تو پہلے وہ پوچھ لیں. کل والے معاملات میں کلیئر ہیں تو پھر جی استاد. پہ چلتے ہیں. جی استاد محترم، میرے ایک سوال کروں استاد صاحب؟ جی جی بالکل کریں، آپ سوال کرنے کی اجازت ہے. استاد محترم، آپ نے کل لیسن پلاننگ پہ جو فرمایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے اور اس کے بعد سمجھانا ہے. تو استاد صاحب ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں یعنی درس نظامی میں ثالثہ رابعہ کی کتب اساتذہ سے پڑھتے ہیں تو اس طرح ہمیں پڑھایا بہت معذرت کے ساتھ نہیں جاتا جس طرح ہم سے پڑھوایا جاتا ہے. یعنی کہ جب ہم دوران طالب علم دوران اپنے درس نظامی جب ہم اسباق پڑھائے جاتے ہیں تو وہاں صرف اور صرف سمجھا دیا جاتا ہے، یہ بات کر کے ترجمہ کر کے ہمیں ہلکا پھلکا بریف کر دیا جاتا ہے. لیکن جب ہم سے پڑھوایا جاتا ہے تو اس وقت ایک ایک لفظ کی توقعات، ایک ایک حرف کی، اور حرف اس پر جو الف لام موجود ہے، اس کے آخر میں تا ہے، اس کی تحقیق، اس پر وارد ہونے والے اعتراضات جو اس عبارت میں تو کجا اس متن میں تو دو مطلب اس کی شرح میں بھی نہیں ہوتے، کسی اور کتب میں وہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ سوالات وغیرہ کیے جاتے ہیں اور اس حد تک وہ کیا جاتا ہے. تو مطلب اتنا سب کچھ کیا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت اس طرح تو ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، اس طرح تو گرو نہیں کیا جاتا، اس طرح تو گائیڈ نہیں کیا جاتا جتنا ہم سے لیا جاتا ہے. یہ عرض کرنے کا مطلب تھا. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اب دیکھیں، یہ تھوڑا سا نا ہم اپنے کورس سے باہر نکل جائیں گے. مطلب یہ ہے، مطلب کورس کی پرابلم نہیں ہے نا، یہ ایک جنرلی پرابلم ہے، جنرل ایشو ہے. صحیح ہے، تو یہ تھوڑا سا مطلب ہمارا جو کورس
کا کرائٹیریا ہے نا وہ یہ نہیں بنتا. میں ایک چونکہ اس ذمہ داری پہ رہا ہوں کئی سال، تو میں اس کا جواب تو دے سکتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ہمارا ٹائم اس میں ویسٹ ہوگا نا. ہوتا ٹھیک اصل میں یہ کہ ہے بھائی، ٹھیک استاد ہے صاحب. ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن ہے نا، جب آپ جاتے ہیں اپنے ڈرائیونگ کا لائسنس بنوانے کے لیے. بنوایا آپ میں سے کسی نے؟ بائک وغیرہ تو چلاتے ہوں گے آپ لوگ. جی جی بنوانے کی کوشش کی ہے، درخواست دی ہے. ہاں، تو جب آپ وہ لائسنس بنوانے جاتے ہیں نا تو وہاں پہ کرائٹیریاز ہوتے ہیں وہ والے جو مطلب ڈیمانڈ ہوتے ہیں، جو چاہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یوں کریں. صحیح ہے. وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. کل جو آپ کو میں نے بتایا، کل جو میں نے آپ کو ساری کہانی سنائی کہ ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے، آپ کو اچھا لگا کہ مدرس اگر ایسا ہو، آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار اگر مجھے یہ مدرس مل جاتا جو اس اسٹائل میں پڑھاتا ہوتا. تو مطلب اساتذہ اپنی جگہ سر آنکھوں پہ، آپ کو ہر ایک کو اپنے استاد کی عزت بالکل ہونی چاہیے، ہوتی ہوگی. لیکن ایک وہ ہوتا ہے آئیڈیل سچویشن، مطلب میں بولوں مجھے اعلیٰ حضرت مل جاتے پڑھانے کے لیے، مجھے اپنے استادوں پہ کوئی شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بہترین تھے میرے اساتذہ. لیکن میں یہ خواہش تو کر سکتا ہوں نا کہ اگر مجھے اعلیٰ حضرت مل جاتے پڑھانے کے لیے تو اب مدینہ مدینہ ہو جاتا. نہیں بھائی، میں کوئی چیز یوز نہیں کر رہا، میرے کاغذات سب خالی ہیں. کل میں نے مائک لگایا تھا لیکن رزلٹ مزیدار نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے پھر میں نے مائک ہٹا دیا تھا. تو میں نہیں استاد محترم، وہ اسلام بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، تو ان کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہینڈ فری یوز کر رہے ہیں تو اتار کے یوز کریں، اچھا کیونکہ آپ بعض ان کو اوقات کہہ ہینڈ رہے فری ایشو آتی ہے. ہیں. کلیئر وائس آپ کو. جی جی صحیح 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 ہے. تو ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن نا، ہم نے آئیڈیل سچویشن کی طرف جانا ہوتا ہے. یعنی آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فرسٹ آنا ہے میں نے امتحان میں ٹاپ کرنا ہے، میں نے پاس ہونا ہی ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے جس تدریسی ٹیسٹ کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کتنے افراد تدریسی ٹیسٹ دینے آ رہے ہیں پاکستان بھر سے. پاکستان بھر میں وہ ٹیسٹ ہوں گے تو کتنے لوگ ٹیسٹ دے رہے ہوں گے. آپ 90+ پہ جاتے ہیں تو آپ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تدریس ہاتھوں ہاتھ مل سکتی ہے. صحیح ہے نا. نیچے آتے ہیں تو آپ پاس تو ہو جاتے ہیں، لیکن شاید تدریس ملنے میں آپ کو ٹائم لگ جائے، کیونکہ اپورچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوتی، سیٹیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور کورس کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ باتیں عمومی طور پہ آپ کو پتہ ہی ہوں گی، معلوم ہی ہوں گی نا. تو ہم نے ان سلیکٹیوز لوگوں میں آنا ہے کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ سب سے پہلے ہمیں لیں، سب سے پہلے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیں. تو ہم نے اوپر سے لے کے چلنا ہے نا. ہم صرف 40 نمبر والا پاسنگ مارک لینے والے کے لیے کوشش کریں. ہم آئیڈیل سچویشن پہ نہ جائیں بلکہ ہم اس سچویشن پہ جائیں جو سب سے ہلکی سچویشن ہوتی ہے، اور اسے بھی کور نہ کر پائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ہم آئیڈیل پہ جائیں گے، ہم آئیڈیل کی کوشش کریں گے، اور اس آئیڈیل کو اگر ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، اس آئیڈیل میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے آئیڈیل استاد، ایک ہوتا ہے جنرلی استاد. ایک استاد وہ ہوتا ہے جس کی طرف جو مشاروں نے لے ہوتا ہے، جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں، جس سے طلبہ محبت کرتے ہیں، جس سے طلبہ جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پیریڈ ہمیں مل جائے، اس سے ہمیں پڑھنے کا موقع مل جائے. پڑھتے باقیوں سے بھی ہیں، لیکن اس استاد کی چاہت ان کے دل میں زیادہ ہوتی ہے. امید ہے آپ درس نظامی آپ نے پورا کیا ہے، آپ اس پریکٹیکل سے گزرے ہوئے ہوں گے.
होते हर तरह के लोग हैं। जब आप रोड पे निकलते हैं तो हर तरह की ड्राइविंग कर रहे होते हैं लोग। लेकिन आइडियल ड्राइविंग क्या होती है, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, वो होती है जहाँ टेस्ट देने जाते हैं ना। हमारे कुछ साथी मोहतरम बताया करते थे, मेरे साथ पढ़ाते थे, और वो हमें बताते थे कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गया, तो वो मुझे जो है ना इशारे दिखा के पूछ रहे हैं कि भाई इस इशारे का क्या मतलब है, इस इशारे का क्या मतलब है। वो कह रहे, मैंने कहा यार ये इशारे जो है ना बस आपके ऑफिस में ही पाए जाते हैं, ये तो हमारे कराची के डिफेंस में भी नहीं मिलते ये इशारे। याद कहाँ से रहेंगे कौन से इशारे का क्या मतलब है। तो एक है आइडियल सिचुएशन। क्या आइडियल सिचुएशन क्या है कि आपको सब कुछ आता हो, आपको हर तरह की चीज़ आती हो, सही है। और एक है प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना तो हम जिस माशरे का हिस्सा है ना, एशियाई कह लें या पाकिस्तानी कह लें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब मतलब वो कहते हैं ना पैर रखने की जगह मिल गई तो फिर हम बैठ गए। अब हमें पता है यार हम इन हो चुके हैं, हम सिलेक्ट हो चुके हैं, हमारा इजारा हो चुका है, हम इदारे में आ चुके हैं। अब हम वो आइडियल सिचुएशन से बाहर निकल जाते हैं। हम में से मेजॉरिटी, हम में से बड़ी तादाद वो होती है जो आइडियल सिचुएशन से बाहर आ जाती है, कंफर्ट जोन में आ जाती है कि यार बाकी सब भी तो थोड़ी सी मेहनत करके अपनी रोज़ी कमा रहे हैं ना इस इदारे से, तो मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत करके बाकियों की तरह चल के अपना काम निकाल लेता हूँ। अब आपके सामने कौन से उस्ताद साहब आए, कितने उस्तादा आए, कितने उस्तादा में से वो कौन थे जो आइडियल थे, जिनको मतलब आप आज तक याद करते हैं, और शायद आप ज़माना तदरीस के 10 साल गुजरने के बाद भी उनको याद किया करें कि यार वो वाले स्टाइल में मुझे मिल जाए ना पढ़ाने का, उन उस्ताद साहब से मुझे मौका मिल जाए तो मैं उनसे पूछ के आऊँ उस्ताद जी कैसे पढ़ा, क्या करना चाहिए, कैसे मैं आपकी तरह बन सकता हूँ। और बहुत सारे वो होंगे जो मेरे ऐसे होंगे, आए और गुजर गए, याद भी नहीं है, उनके नाम भी नहीं याद रहे, या चलो नाम याद है बस नाम ही याद है। बाकी वो कोई ऐसे नहीं है कि जिनको फॉलो किया जाए। सही है। अब आपको समझ आया आपके इस सवाल का जवाब। जी उस्ताद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक तशफ़ी हो गई है। अब मुझे आप यूँ समझ लें, मैंने आपको कल भी अपना थोड़ा सा तारुफ कराया था कि मैं कमोबेश कोई दर्जन से ज़्यादा मरतबा जो है तदरीसी कोर्स करवा चुका हूँ, और मैंने खुद सिलेक्ट किए हैं कईयों को। तो हम इसी तरह सिलेक्ट करते हैं, यानी आइडियल सिचुएशन पर ही सिलेक्ट किया करते हैं, सही है। बाद में वो क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है ना, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। उस चेकिंग के लिए मुझे नहीं बिठाया हुआ होता उन्होंने। लेकिन जनरली होता यही है कि यानी यूँ कह लें कि 10-12 साल से तो मैं आइडियल सिचुएशन पे सिलेक्ट करता रहा हूँ, और कितनों को कर लिया होगा, लेकिन चेंजिंग नहीं आई। सूरत हाल वही है, मतलब एक लमसम पढ़ा के हम गुजारा कर लेते हैं। फिर इसमें और भी कई फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है ये, तो मैंने आपसे एक फैक्टर पे बात की, और कई फैक्टर आ जाते हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ, हम मतलब अपने बेसिक मौजू से जो हम जिसके लिए आए हैं ना, जिसके लिए आपने अपना टाइम स्पेंड किया, अपना पैसा स्पेंड किया, हम उससे निकल रहे हैं, ये वो टॉपिक नहीं है। सही है। चलें, मेरा इतना काफ़ी है, काफ़ी टाइम हो गया इसमें, आगे चलते हैं। मैं जी आपको जो है जज़ाकल्लाह शुक्र। उसूल फ़िक़्ह में ही लेके जा रहा हूँ। मैंने कल कल नहीं बल्कि आज नियत भी की है कि इंशाल्लाह मैं आपके कोर्स के बाद जो है या तो मंतिक का या फिर उसूल शाशी का पढ़ाने के हवाले से कोर्स भी इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा। अच्छा, ये हम माशा अल्लाह मैं बदना। आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। स्क्रीन कहाँ गई हमारी?
اچھا، یہ دیکھیں آپ کو اصول شاشی کا جو ہے ایک ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ اچھا، کل جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے لیسن پلاننگ میں؟ ایک ہم نے مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. نہیں، ہم مقصد لے کے چلتے ہیں کہ جی ہم نے سبق میں ڈیلیور کیا کرنا ہے. آج کا سبق ہمارا جو ہے وہ ہم نے کیا طلبہ تک پہنچانا ہے آج کے سبق میں. ڈیلی بیس پر یہ ہم ایک ذہن میں لے کر آتے ہیں چیز کہ ہم نے کیا طلبہ تک پہنچانا ہے. اچھا، اصول شاشی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں جو پہلا اصول ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے: حکم الخاصی من الکتاب وجوب العمل به لا محالۃ فإن قابلہ خبر الواحد او القیاس فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما والا یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ. اچھا، آپ کو میرے خیال میں بورڈ اتنا کلیئر نہیں نظر آئے گا. بورڈ کی تصویر کیسی نظر آ رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے بورڈ پہ؟ دھندلا ہے، غیر واضح، واضح نہیں ہے، یہ اسکرین میں واضح ہے. قریب کرتا ہوں، اب دیکھیں. کچھ میرے خیال میں پہلے میں جی جی کافی بہتر ہے. وہ بہتر ہوا. بس تھوڑا سا نا لائٹ کم ہے اس کے اوپر، نظر آ رہا ہے غور سے دیکھنے پہ. اچھا، یہ میں نے یہی والی عبارت لکھی ہوئی ہے جو میں نے یہاں پہ آپ کو سلائڈ پہ عبارت لکھ کے دی ہے نا. یہ عبارت میں نے یہاں بورڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے. مقصد کیا ہے یہ آپ کو یہاں پہ دکھانے کا کہ جب آپ خاص اور عام کی بحث پڑھا رہے ہوں گے نا تو خاص کی تقریباً کوئی آپ کو بحث پڑھاتے ہوئے اصول شاشی میں تقریباً کوئی 3 4 5 دن لگیں گے، کیونکہ اس کی تقریباً کوئی 4 سے 5 مثالیں آتی ہیں. صحیح. تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ کہ یہ جو اصول ہے اس کو کوشش کریں وہاں پہ لکھ کے لگا دیں. بعض اساتذہ کی آپ نے دیکھا ہوگا عادت ہوتی ہے وہ ایک چارٹ بنوا لیتے ہیں اپنے مضمون کا. نحو کا چارٹ بنوا لیا، یا انہوں نے منطق کا چارٹ بنوا لیا، یا کسی جو بھی وہ فن پڑھا رہے ہیں اس کا ایک مختصر سا چارٹ بنوا لیتے ہیں اور اسے کسی دیوار پر آویزہ کر دیتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ جب آپ یہ سبق پڑھا رہے ہو نا، عام کا سبق، خاص کا سبق پڑھا رہے ہیں، تو خاص کے حکم کو باقاعدہ کسی طالب علم سے اچھے انداز میں لکھوا کے اس کو کہیں آویزہ کر لیں، اور خود بھی اس بات پر توجہ رکھیں کہ جب تک میں خاص پڑھا رہا ہوں، خاص کی بحث پڑھا رہا ہوں، تو میرا مین مقصود کیا ہوگا؟ میرا مین مقصود کیا ہوگا؟ خاص کا حکم ان کو سمجھانا. ہر مثال میں میں نے خاص کے حکم کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے ان کو. صحیح. ہر مثال کے اندر میں نے خاص کا حکم امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہے. جیسے میں نے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا مثال کے اندر سے سلاسہ اور قرو. صحیح ہے. سلاسہ اور قرو دونوں لفظ نظر آ رہے ہیں واضح؟ جی جی بالکل واضح. تو ہم اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے کیا رکھا ہے یہاں پہ؟ میں نے آپ کے سامنے، میں آپ کو جب یہ سبق پڑھاؤں گا نا تو میں آپ کو سبق سمجھانے کے بعد آپ کو بولوں گا بھائی یہ جو مثال ہے نا، اس مثال کے اندر وہ خاص لفظ کون سا ہے جو ہمارا ممثل ہے، جس کو مثال کے لیے لیا گیا ہے. ورنہ آیت مبارکہ تو کافی لمبی ہے، جو ہماری مثال اصول شاشی میں لکھی ہوئی ہے وہ تو پوری ہے. یتربصنا ایک لفظ ہو گیا، بِأَنفُسِهِنَّ 3 لفظ ہو گئے، یا ایک کہہ لیں چلیں تلفظ کے اعتبار سے. سلاستہ قرو. اب یہ 4 5 الفاظ ہیں. ثالثہ کا بچہ ہے جس نے ابھی تک اصول فقہ نہیں پڑھی ہوئی، آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا یہ. کیا اس میں بتانے والی کون سی چیز ہے؟ اس میں بتانے والی چیز تو کوئی نہیں نظر آ رہی ہے، تو ایزی ہے. آپ کے لیے ایزی ہے، اس کے لیے ایزی نہیں ہے. اس کو بتائیں بھائی یہاں پہ یتربصنا
اچھا اگر میں تھوڑا سا آپ سے ایگزامینیشن لینا چاہوں، برا نہ مانیے گا، تو یتربصنا کی حیثیت کیا ہے؟ خاص کی ہے یا عام کی ہے؟ اس وصف خاص کی اگر تعریف فرما دیں تو شاید عرض کر دیں یہ طرف بسنا کیا ہے. اچھا چلے خیر، یہ تو یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. دیکھیں، طالب علم کہیں سے بھی آپ کو پوچھ سکتا ہے نا، طالب علم ہے، اس کا دماغ کہیں بھی جا سکتا ہے. آپ جب اس کو بولیں گے بھائی یہاں پہ ہم بحث کر رہے ہیں، جو ہماری جو اصول شاشی کے مصنف ہیں، یہ جو بیسک مثال لے کر آئے ہیں نا، خاص، جس لفظ خاص کی یہاں بحث ہو رہی ہے وہ ہے ثلاثہ. تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ استاد جی یہ یتربصنا بھی تو ایک لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ خاص ہے یا عام ہے؟ بِأَنفُسِهِنَّ، چلیں با کو تو چھوڑ دیں، با تو ہو گئی حرف جر، اس کو الگ بھلے آپ کر دیں، کوئی بات نہیں. انفسہن، یہ جو دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انفسہن، یہ کیا ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ کچھ تو ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہ عام ہو نہ خاص ہو، کچھ تو ہوگا. یہ میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. آپ استاد بننے جا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ سبق پڑھنا ہے تو سبق پڑھانا ہے تو اس پہ سوچ وچار کر کے جائیں اچھے طریقے سے. پڑھنے کے دور میں آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کچھ استاد صاحب آپ کے جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا، ہمارے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، ڈرائیونگ اسکول جو ہوتے ہیں، وہاں میرے بھائی بھی سیکھنے گیا تھا، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے سنا کہ وہاں پہ جا کے جب آپ ڈرائیونگ اسکول میں جا کے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے آ کے بیٹھتے ہیں نا اپنی گاڑی میں، اسکول کا آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ڈرائیونگ اسکول کا، جب آپ اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کو مطلب 1 میٹر چلانا بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ سنبھال رہا تھا. تھے نا، اس نے کلچ سنبھالا ہوا تھا، اس نے جو ہے آپ کا بریک سنبھالا ہوا تھا، وہ آپ کے ساتھ مکمل ہیلپ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو لگا مجھے ڈرائیونگ آ گئی، میں تو روڈوں پہ گھوم رہا ہوں مزے سے. لیکن جب اس نے آپ کو اکیلے چھوڑا، چلے وہی جائیں، آپ فارغ ہو گئے، ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو گئے، آپ کو سند مل گئی، آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ مل گیا اسکول کا. اب جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں نا ڈرائیونگ سیٹ پہ، اب سمجھ نہیں آتی کرتا کیا ہے. ایسے سنی ہے آپ نے کوئی کہانی، ہے آپ میں سے کوئی اس پریکٹیکل سے گزرا ہو، مطلب ڈرائیونگ اسکول میں جا کے اس نے ڈرائیونگ سیکھی اور پھر ڈرائیونگ کے لیے نکلا ہو؟ سنی تو ہوں گی، امید ہے آپ نے کہانیاں. ایسے ہی ہوتا ہے. ہم نے استادوں سے پڑھا اس وقت، ہم ان چیزوں پہ نہیں سوچتے تھے. ہم استاد نکال لیتے تھے، اساتذہ جو ہے وہ ہماری گاڑی چلا لیتے تھے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یار ماشاءاللہ ہمیں اصول فقہ بھی آتا جا رہا ہے، ہمیں منطق بھی آتی جا رہی ہے، ہمیں نحو بھی آتی جا رہی ہے. ہم تو جی ماشاءاللہ نحوی ہو گئے تو منطقی ہو گئے تو صرفی ہو گئے تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے، خواب و خوابوں میں، خیال و خیالوں میں. ہم تو ابھی ویسے ہی منطقی تصورات میں بہت کچھ بن جاتے ہیں. تو اب آپ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی ہے. اب اگر آپ نے نحو پڑھانے آنا ہے تو آپ کو نحو آنی چاہیے. اس وقت تو جیسے جیسے پڑھ لی نحو، اس وقت پڑھنی تھی. اگر کہیں چوکتے تھے تو ساتھ ساتھ سنبھال لیتے تھے، سیٹ کر لیتے تھے. اب کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. اب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور آپ کے پیچھے جو ہے 20-25 افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ایکسیڈنٹ کیا تو خود بھی گئے اور وہ بھی گئے. صحیح ہے، رسک نہیں لینا ہے اب. تو بہرحال سوچیں، سوچنے کا. میں ابھی بھی آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں نا، وہ جو کل میں نے آپ کو پریزنٹیشن دی اس میں نے تقریباً کوئی 4 سے 5 دن اس پہ ورک کیا ہے، سوچا ہے، دیکھا ہے کیا مزید اس میں ایڈ ہونا چاہیے. وہ ساری سلائیڈیں میں نہیں بنائی تھی، یہ بھی میں نہیں بنائی ہیں سلائیڈیں.
کچھ پرسنل بنائیں گے. تو یہ ابھی آپ کی کلاس شروع ہونے سے پہلے جو ہے کوئی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہلے میں نے فائنل کی ہے یہ سلائڈ. یعنی میں لگا رہتا ہوں کہ یار اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا مزید ان کو بتایا جا سکتا ہے. میں بھلے والی کلاس میں جا رہا ہوں جو پڑھنے والے طلبہ آتے ہیں یا پڑھانے والے جو آپ اساتذہ بننے جا رہے ہیں آپ کی کلاس میں آتا ہوں، تو میری عادت یہ کہ میں سوچتا رہتا ہوں اس کے بارے میں آخر تک کہ اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا چیز اس میں ایڈ ہونی چاہیے اور کیا چیز مزید اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیا چیز اس میں مفید ہو سکتی ہے. تو کامیاب استاد وہی ہو سکتا ہے جو مطلب غور و فکر رکھے اپنے طلبہ پر، اپنی کتابوں پر، اپنے سبق پر، جتنا زیادہ رکھ سکتا ہے. کوئی حد نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے کہ جی کتنا مطلب تیار کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں. ٹائم مل گیا فری بیٹھ جائیں اپنے سبق کو لے کے. آپ بولیں گے میں نے 2 گھنٹے تیاری کر لی تھی سبق کی، اچھی باتیں کر لی تھی 2 گھنٹے، 20 منٹ اور کر لیں، 15 منٹ اور کر لیں، مل گئے نا 15 منٹ، ان کو غنیمت جانے، مزید کر لیں تیاری. اچھا اب وہ ہمارا جو ہے نا ٹائم اینڈ ہو رہا ہے، تو ہم دوبارہ اس لنک سے واپس آتے ہیں اور پھر یہ جو ہے نا جو آج کی سلائڈ ہے اس کو انشاءاللہ ترتیب بار ہم لے کے چلتے ہیں. تو آپ لوگ بھی دوبارہ اس کو جوائن کریں، میں بھی جوائن کر رہا ہوں. لبیک. کہاں چلے گئے؟ اچھا جی، میں آپ کی اسکرین دوبارہ شیئر کر دوں ایک مرتبہ. کہاں گیا ہمارا اسکرین کا؟ اچھا جی، تو یہ ہمارا، تو آپ کو میں نے ابھی ایک بات یہ سمجھا دی کہ جب آپ یہ والا سبق پڑھا رہے ہوں گے تو جب تک آپ کا یہ خاص چلتا رہے گا اس وقت تک جو آپ کا فوکس ہوگا، جو آپ کا بنیادی مقصد ہوگا ان تمام اسباق میں، وہ ہوگا اس کا حکم. صحیح ہے، لیکن کل کے ہوم ورک میں یہ نہیں کریے گا کہ سب جو ہے وہ خاص کی مثالیں کر کے لے آئے اور اس میں حکم کو اپنا مقصد بنا لیں. یہ ایک ایکسٹرا بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں پہ جو ہے آپ نے بیسک مقصود جو ہے وہ حکم کو رکھنا ہے. صحیح ہے، پھر ہر مثال کا ایک الگ سے مقصد بھی آتا ہے. ایک ہوتا ہے بنیادی مقصد اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیں مختلف مقاصد. جیسے ہم جو ہے وہ دین سیکھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، دین کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا. صحیح، بنیادی مقصد ہوتا ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی. لیکن ساتھ میں پھر انفرادی مقاصد بھی ہوتے ہیں. ہم اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ حلال روزی بھی کماتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں. ہم اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں اور بہت سارے برے کاموں سے بچتے ہیں. بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، لیکن ہر کام کا پھر اپنا ایک الگ سے بھی مقصد ہوتا ہے. امیر اہل سنت کے آپ نے نیتوں کے حوالے سے بیانات سنے ہوئے ہوں گے، تو اس میں جو ہے آپ الگ الگ کاموں کے مختلف مقاصد بتاتے ہیں کہ ہم نے عطر لگانا ہے تو وہاں پہ ہماری نیتیں یا ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے. ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہاں پہ ہمارے مقاصد، ہم نے مسجد کی طرف جانا ہے تو وہاں پہ ہماری نیتیں یا ہمارے مقاصد کیا ہونے چاہیے. تو امید ہے آپ کو یہ بات جلدی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو ایک بنیادی مقصد یہ رہے گا جب تک خاص چلے گا کہ خاص کا حکم ہم نے جو ہے سمجھانا ہے نا. جب عام پہ جائیں گے تو عام میں بھی یہی ہوگا کہ اصل بنیادی مقصد ہمارا عام کا رہے گا، لیکن وہاں جو الگ الگ مثالیں آ رہی ہوں گی ان مثالوں کے حساب سے پھر الگ الگ ایک ضمنی مقاصد بھی ہوں گے.
اب یہاں پہ ہم نے جو ہے مقصد طے کرنا ہے. مقصد طے کرنے کے بعد ہم نے دیکھیں یہ جو خاص کا سبق ہے نا، اس سبق کو میں نے توڑ لیا ہے حصوں میں، 5-6 حصوں میں توڑا ہوا ہے ہم نے. صحیح. اگر آپ یوں توڑ کے چلیں گے نا، اس کے جزیات بنا لیں گے، اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں گے، اور وہ ٹکڑوں کے ساتھ طالب علم کو ڈیلیور کریں گے، طالب علم کو سمجھائیں گے، تو اس کو سمجھ بھی آسانی سے آ جائے گا، اور 6 میں سے 3-4 چیزیں تو اس کو یاد بھی رہ جائیں گی. اگر آپ کو سمجھانا آتا ہوگا نا، اگر آپ کے سمجھانے کا انداز مزیدار ہوگا تو اس کو یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا. اس کو کم از کم 3-4 چیزیں جو ہے نا وہ ویسے ہی، وہ نہیں بھی آپ کی سن رہا ہوگا نا بہت زیادہ توجہ سے، تو بھی اس کو دو چیزیں تو یہ مطلب ذہن میں بیٹھ ہی جائیں گی. اگر آپ یوں چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو ڈیوائڈ کر کے، اور اگر آپ نے پورا وہ ایک سے لے کے اے سے لے کے زی تک اس کو جو ہے ایک ساتھ مکس کر کے نا وہ ہمارے زمانے میں پکتا تھا جامعہ کے اندر کھانا، مکس سبزی ہوتی تھی، اس کو مخلوط کہتے تھے. نہیں اب آج کل اللہ جانے وہ سلسلہ ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم. تو وہ مخلوط ہوتی تھی نا، اس میں سب اپنی اپنی پسند کی چیزیں ڈھونڈتے تھے. کوئی گاجر ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، کوئی آلو ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، کوئی مٹر ڈھونڈ رہا ہوتا تھا. تو اگر آپ اس طرح کریں گے نا تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ طالب علم کنفیوز ہو جائے گا، طالب علم ڈسٹرب ہو جائے گا، اور وہ پھر مزیدار رزلٹ آپ کو نہیں دے گا. آپ اپنے سبق کو توڑ لیں. چلے میں اصول شاشی بھی یہیں پہ آپ کے سامنے نکال لیتا ہوں نا. اصول شاشی پتہ نہیں اس وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس سبق کی بات کر رہے ہیں. اصول شاشی یہ دیکھیں، یہ ہمارا سبق ہے. صحیح. اصول شاشی ہم شروع کر رہے ہیں کہاں سے؟ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. یہ آ گیا فصل شروع ہے ہماری. فصل فی الخاص والعامی فالخاص لفظ ودیع لمعنی معلوم. یہ دیکھیں 1 لائن 2 لائن اور یہ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تقریباً یہ 15 سے 16 لائنیں. صحیح. ایک اچھا لمبا سبق ہے. اگر آپ اس کو پورا ایک ساتھ مطلب مکس کر کے پڑھا دیں گے نا، ایک ساتھ مکس کر کے اس کو سمجھا دیا، ایک ساتھ مکس کر کے اس کی عبارت پڑھا دی، ایک ساتھ مکس کر کے اس کو مثالیں دے دیں، تو اس کو اتنا زیادہ سمجھ بھی نہیں آئیں گی چیزیں، اور کل پھر وہ آپ کو مزیدار رزلٹ بھی نہیں دے گا. اگر آپ اس کو توڑ کے دیں نا، اب اس کو بولیں بھائی خاص کی تعریف، پہلے اس کو خاص کی تعریف زبانی سمجھا دیں. وہ خاص کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہے؟ کتابیں ہیں آپ کے پاس، آپ کے بیگ میں آپ کے ہاتھ میں کتابیں ہوں گی، آپ کے پاس جو ہے وہ لکھنے کی چیزیں ہوں گی. کوئی خاص چیز ہے تو وہ آپ کو کوئی چیز دکھائے گا، بولے گا استاد جی میرے پاس یہ ہے. موبائل نکال کے دکھا دے گا، بولے گا استاد جی میرے پاس یہ ہے. صحیح. اب اس کا کانسیپٹ خاص کا آپ نے یہیں سے اس کو پکڑنا ہے. آپ نے بولنا ہے بھائی خاص وہ ہوتا ہے جس کے افراد نہیں ہوتے. صحیح. جس کے جو بہت سارے نہیں ہوتے. آپ کا ایک ہی موبائل ہے نا، آپ کے پاس ایک ہی موبائل ہے تو یہ خاص ہے. کتابیں آپ کے پاس کتاب نہیں ہے بلکہ کتابیں. صحیح ہے. پینسل نہیں ہے بلکہ پینسل ہیں. قلم نہیں ہے بلکہ اقلام ہیں. تو یہاں سے آپ نے اس کو پہلے خاص سمجھا دینا. اس کے بعد آپ جائیں گے کتاب پہ، اور کتاب پہ جا کے آپ اس کو خاص کی تعریف سنائیں گے کہ جی خاص کیا ہوتا ہے.
چلے ہم کتاب سے دیکھتے ہیں. ہم نے خاص کی تعریف سنا دی اس کو یہاں سے کہ فالخاص لفظ ودیہ لمعنى معلوم او لمسمى معلوم علی الانفرادی. صحیح ہے، انفراد آپ نے اس کو سمجھا دیا اس مثال میں، اس کی موبائل کی مثال میں آپ نے اس کو انفراد سمجھا دیا کہ انفراد کیا ہوتا ہے. تو آپ اس کو بولیں گے کہ دیکھیں وہ لفظ جو ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے، ایک جو معنی آپ کے ذہن میں موجود ہیں، جو معنی آپ کو معلوم ہے، یا پھر جو مسمى آپ کو معلوم ہے، اور وہ ایک ہی ہے نا، وہ ایک ہی فرد پر جاری ہوتا ہے، ایک ہی فرد پہ بولا جاتا ہے. یہ آپ نے پہلا اسٹیپ پورا کر دیا. نہیں، آپ نے جو ہے اس کو خاص سمجھا بھی دیا، خاص کی عبارت بھی پڑھ دی، خاص کی تعریف بھی کر دی. اب آپ جائیں گے عام، کہ وہ عام کیا ہوتا ہے. عام میں آپ اس کو بتائیں گے کہ جی عام میں آپ اس کو بتائیں گے کہ کیا ہوگا. اچھا، عام میں آپ اس کو بتائیں گے کہ جی عام کیا ہوتا ہے نا. اب جو مثالیں آپ نے اس کی ریجیکٹ کی تھی نا، وہی مثالیں عام کی بن جائیں گی. آپ بولیں گے دیکھیں کتابیں آپ کے پاس ایک سے زیادہ ہے. جب آپ سے بولا جائے بھی کتاب دو، عمیر کتاب دئیے گا، تو آپ بولیں گے استاد جی کون سی. صحیح، آپ بولیں گے استاد جی کون سی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کتاب کا معنی معلوم ہے، جو کتاب کا مسمى معلوم ہے، وہ انفراد پر نہیں ہے. صحیح ہے، اسی لیے تو آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کون سی. پہلے جب آپ سے بولا تھا عمیر اپنا موبائل دو، آپ نے پوچھا تھا کون سا، آپ نے نکال کے پکڑا دیا تھا سر جی. یہ آئی سمجھ میں؟ ہم نے اب اس عام کو اس کو سمجھا دیا. اب ہم جائیں گے کتاب پہ، اور کتاب پہ جا کے ہم اس کو عام کی عبارت پڑھ کے سنائیں گے. عام کی عبارت پڑھنے کے بعد عام کا ترجمہ کریں گے، اس کی مثال بتا دیں گے، یہ دیکھیں یہ مثال ہے. پھر ہم جائیں گے خاص کے حکم پہ، جو ہمارا بیسک مد نظر ہے، بیسک مقصود ہے اس سارے سبق کے اندر، جو میں آپ کو شروع سے سمجھاتا رہا ہوں. خاص کا حکم. صحیح ہے جی. خاص کا حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر ہم قرآن پاک کے خاص کی بات کر رہے ہیں نا، حکم الخاصی من الکتابی، کتاب اللہ سے جب خاص کی بات کی جائے گی، کتاب اللہ سے جب خاص کی بات کی جائے گی، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اس پر عمل کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. اگر اس کے مقابلے میں کوئی ہمارے ذہن میں سوچ آ جاتی ہے، قیاس آ جاتا ہے کہ اچھا جی اس میں تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے ہمیں، تو ہم اس مقابل آنے والے قیاس کو، اس مقابل آنے والی سوچ کو دیکھیں گے کہ کوئی صورت ایسی بنتی ہے کہ اس خاص پر بھی عمل ہو جائے، اور یہ جو مد مقابل سوچ آ رہی ہے، قیاس آ رہا ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے. جو کتاب اللہ کا خاص ہے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نہ کرنا پڑے، ہمیں اس میں کوئی رد و بدل نہ کرنا پڑے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ کرنا پڑے، اور ہمارا جو ہے دونوں چیزوں پر عمل ہو جائے ایک ساتھ. تو اگر ایسی صورت بنتی ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہم دونوں پر عمل کریں گے، یہی خاص کا حکم ہے. اور اگر ایسی صورت نہیں بنتی، مثال کے طور پہ آپ نے چائے پینی ہے، تو میں آپ کو بولتا ہوں بھائی چائے میں بسکٹ ڈال کے کھائیں، چائے میں بسکٹ ڈال کے کھائیں. اب ان دونوں چیزوں کا ملاپ ہو سکتا ہے، صحیح، یہ کام ہو سکتا ہے، چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھایا جا سکتا ہے. تو آپ استاد جی کی بات پہ عمل کر لیں. صحیح ہے جی، چائے بھی پئیں گے، بسکٹ بھی اس کے اندر ڈبو کے کھائیں گے. لیکن اگر کوئی آپ کو بولتا ہے بھائی چائے میں گلاب جامن ڈبو کے کھاؤ،
اب اس پر عمل نہیں ہو سکتا. اپنی طبیعت اس چیز کو قبول نہیں کرتی کہ گلاب جامن کو چائے میں کیسے ڈالیں. یا کوئی آپ کو بولتا ہے بھائی کیلا چائے میں ڈبو کے کھاؤ، تو اس پہ عمل نہیں ہو. آپ بولو گے یار یہ کیا مطلب، یہ چیزیں آپس میں میچ نہیں کرتی، میں ایسا نہیں کروں گا. تو اب کیا کرنا ہوگا، چائے پی لو، کیلا ان کو واپس کر دو، گلاب جامن ان کو واپس کر دو کہ سر جی یہ آپ کھا لیں. صحیح ہے. تو اگر جمع کرنا ممکن ہے، میری مثال اسی طرح کی ہوتی ہیں بڑی عجیب سی نا. آپ بولیں گے یار یہ کہاں چلے گئے، کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا، ان کو ان کے معیار پہ جا کے ان کو تھوڑا سا تلذذ آئے گا، مزہ آئے گا، ان کی مطلب تھوڑی سی تھنکنگ کھلے گی تو وہ آپ کی طرف دلچسپی لیں گے. ورنہ آپ بولتے جائیں گے، آپ علامہ فہامہ بنتے جائیں گے اور وہ نیند کی آغوش میں سوتے جائیں گے، یا تو آنکھوں سمیت سو جائیں گے ورنہ کھلی آنکھوں میں سو جائیں گے. بہرحال تو آپ نے جو ہے اب یہ سمجھا دیا جی خاص کا حکم یہ ہے. صحیح ہے، یہ آپ نے پورا اس کو سمجھا دیا اچھے طریقے سے، اس کی عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ کر دیا. اب آنا ہے اس کی مثال پہ کہ جی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. یہاں پہ جس لفظ کو ہم خاص قرار دے رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل نہیں چھوڑا جا سکتا، اس پر عمل چھوڑنا پاسبل نہیں ہے، وہ ہے ثلاثہ. 3. صحیح ہے، آپ نے کسی سے 3 لاکھ روپے لینے ہوں، 3 تولہ سونا لینا ہو، گولڈ لینا ہو 3 تولہ، آپ 2.25 پہ راضی ہوں گے؟ وہ بولے گا یار یہ بھی تو 3.25 ہے نا، 3 کے قریب قریب ہی ہے، یہ لے لو. نہیں بھائی، 3 کی بات ہوئی تھی، پورے 3 دو. یا آپ نے کسی کو 3 لاکھ دینے ہیں، 3 تولہ سونا دینا ہے، تو آپ اس کو 3.25 دے دیں گے؟ چل یار 3 کے 3.25 لے لے آج. نہیں دیں گے آپ، بھائی 3 کی بات ہوئی تھی، 3 لو. تو 3 لفظ خاص ہے، اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب نہ وہ 2.5 ہو، نہ 2.25 ہو، نہ 2.25 ہو، نہ 3.25 ہو، جب وہ 3 ہو. ہاں اس کے بعد والا جو لفظ ہے نا قروء، یہ چونکہ مشترک ہے، اس میں حیض کے معنی بھی آتے ہیں اور طہور کے معنی بھی آتے ہیں. تو لہٰذا یہاں ہم کچھ گنجائش ہمارے پاس موجود ہے، اس پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے پاس سوچنے کا موقع ہے. اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم یہاں پہ سوچیں، اپنے سوچ کو دوڑائیں، اپنے سوچ کی شہ سواری کریں. یہ اس کی طرف سے ہمیں عطیہ ہے. تو ہم قروء پہ بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قروء اگر ہم لے لیں طہر، تو 3 کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. 3 پہ ہمیشہ عمل نہیں ہو پاتا. لیکن اگر ہم قروء میں لے لیں حیض، تو پھر جو شرعی صورت ہے، شریعت کی طرف سے احادیث مبارکہ میں جو طے شدہ صورت ہے، اس کے مطابق ہمیشہ 3 پر عمل ہو سکے گا. ثلاثہ بھی سمجھا دیا، قروء بھی سمجھا دیا. اب آ جائیں مد مقابل قیاس. تو مد مقابل قیاس میں ہم چلے جائیں گے شوافع کی طرف، کہ شوافع یہاں پہ ایک قاعدے کو لے کے بات کرتے ہیں، اور قاعدے جو ہوتے ہیں نحو، صرف وغیرہ کے خاص طور پہ یہ قیاسی ہوتے ہیں. تو وہ یہاں پہ ایک قاعدہ یوز کرتے ہیں کہ جی ثلاثہ یہ ہے مؤنث، اور نحو میں ہم نے
تمیز کے سبق میں پڑھا ہے کہ جب عدد مؤنث ہو تو اس کی تمیز کیا آتی ہے؟ جاگ رہے ہیں؟ بھائی جان کوئی جاگ رہا ہے؟ مشکل کر دی شاید میں نے بحث میں. ابھی تو اصول شاشی ہے، بڑی مزیدار کتاب، منطق بھی آنی ہے آگے جا کے. اچھا چلیں، یہ ہو گیا ہمارا. اب ہم نے یہاں پہ اس آیت کے اندر احناف کا موقف بھی بیان کر دیا. یہ 5واں اسٹیپ تھا ہمارا، احناف اور شوافی کا آیت میں ممثل میں استدلال بھی ہمارا بیان ہو گیا، اور اختلاف بھی پتہ چل گیا کہ جی شوافی کا موقف جو ہے وہ قروء کے حوالے سے طہر کا ہے، اور احناف کا موقف جو ہے وہ حیض کا ہے. ابھی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک چیز بتاتے جا رہے ہیں طالب علم کو کہ جی یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، اور اس کی وہیں جا کے عبارت اور ترجمہ کرتے جا رہے ہیں. اس کے بعد متفرع مسائل آ جاتے ہیں. یہ ایک ضمنی بات ہے اصول شاشی میں، اگرچہ اس کا مطلب بیسک اصول سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ کتاب کا حصہ ہے لہٰذا اس کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہے. تو اس کو بھی آپ جس طرح لکھا ہوا ہے اسی انداز میں، پہلے تقریری انداز میں بتا دیں، مختصر انداز میں، کہ جی کیونکہ انہوں نے طہر لے لیا، انہوں نے حیض لے لیا، لہٰذا ان کے نزدیک عدت کا حکم یہ ہو جائے گا، ان کے نزدیک عدت کا حکم یہ ہو جائے گا، طلاق کا حکم ان کے نزدیک یہ ہو جائے گا، ان کے نزدیک یہ ہو جائے گا. 4 بیویوں کے بعد چوتھی بیوی کو طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ اگلی بیوی سے نکاح کے حوالے سے ان کا موقف ہی ہو جائے گا، ان کا موقف ہی ہو جائے گا. عدت کے حوالے سے عدت میں ایک لڑکی موجود ہے تو اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ان کا موقف الگ ہو جائے گا، ان کا الگ ہو جائے گا. یوں مطلب وہ مثالیں آپ مختصر انداز میں نمٹا کے اور ان کی پھر عبارت اور ترجمہ کر دیں گے. صحیح ہے جی، پڑھا لیں گے اس طرح سبق. یہ آپ سے پڑھوانے میں نے سب بھائی یہی ٹیسٹ دینا ہے آپ نے جا کے. یہ اگر آپ نے پڑھا دیا نا اس طرح سبق ممتحن کے سامنے، میں گارنٹی دیتا ہوں ممتحن آپ کو استاد بنائے گا. کہیں اپنا ہی نہ بنا لے، بولے یار تو میرا ہی استاد بن جا. چلے جی، اللہ خیر کرے. کل ملاقات ہوتی ہے. ہوم ورک آپ کا کنٹینیو ہے، جو کل دیا گیا تھا وہی ہوم ورک ہے. آج میں نے اس پر ہوم ورک دینا تھا جو میں نے آج آپ کو سمجھایا ہے، لیکن میں یہ نہیں دے رہا آپ کو. کل والا ہی ہوم ورک آپ نے کر کے آنا ہے. آپ نے جو ہے وہ لیسن پلان بنا کے لے کر آنا ہے، اپنے پسندیدہ مضمون سے، اپنے پسندیدہ سبق کا. اللہ تعالی ہمیں ہوم ورک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.